Muhammadin wa alihi wa itratihi bi'adadi kulli ma'lum laka. My name is Farooq and you are watching me live on Facebook. I believe that you will be doing great. कैसे हैं आप लोग? सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कोई ना कोई नया तजुर्बा मैं करता रहता हूँ। आज एक नया तजुर्बा किया है, मैंने कहा चलें इस तजुर्बे के साथ लाइव आके तो आपके साथ थोड़ी सी गपशप लगाई जाए। और गपशप तो खैर नॉर्मली होती है, वैसे जुम्मतुल मुबारक है आज, तो रात का वक्त होता है, लेकिन इस वक्त मैं फारिग था, फ्री था, मेरे पास कुछ वक्त था, तो मैंने सोचा कि चलें इसी वक्त आके आप लोगों के साथ बात कीजिए। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मुझे बता दीजिएगा अगर मेरी आवाज़ ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बशारत, कैसे हो आप? ठीक ठाक? बशारत, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? साद अली एंड आदिल अली जॉइंट, आप सब लोगों को भी जुम्मतुल मुबारक। अब तो खैर असर का वक्त हो गया। ओके, मेरी आवाज ठीक आ रही है। चलें ठीक है। आज मौजू कुछ अजीबोगरीब किस्म का है आप नौजवानों के लिए, क्योंकि मेरा ये जो दिमाग है ना, यहाँ कोई ना कोई खिचड़ी पकती रहती है, तो इस हवाले से मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ शेयरिंग कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि जब इंसान शेयर करता है ना तो बोझ हल्का हो जाता है। अब बोझ ये है कि मैं आज जब शूज पहनने लगा, मैंने कहीं जाना था, तो शूज पहनते हुए, और ये मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, तो मैंने पहले सॉक्स पहनी, जुराबें पहनी, फिर उसके बाद जूते पहने और फिर तस्मे बंद किए। तो मैं ऐसे सोच में पड़ गया कि अगर मैं पहले जूते पहन लेता और फिर जुराबें पहनता तो कैसा लगता, या पहले अगर मैं शर्ट पहन लेता, ऊपर ये वास्कट पहन लेता और फिर इसके ऊपर मैं बुनियान पहनता तो कैसा लगता, और ये इसी हालत में मैं आप लोगों के सामने आता तो कैसा लगता। तो हाँ, कल बशारत वो वीडियो ये थी कि चूंकि मुझे नहीं समझ आती, मसला यही तो मजबूरी और बेबसी है कि मैं बात कर रहा था 2 दफा। पहले बात ऑडियो की वजह से कट गई और फिर बाद में ये इंटरनेट ने वफा नहीं की। चूंकि मर्जी का मालिक है इंटरनेट, किसी भी वक्त वापटा वाले बिजली बंद कर सकते हैं, इंटरनेट वाले इंटरनेट बंद कर सकते हैं, किसी भी वक्त मोबाइल के सिग्नल बंद हो सकते हैं, किसी भी वक्त आपकी सांसें उखड़ सकती हैं। इंसान इतना बेबस है, उसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जब तक इख्तियार है और मौका है हमारे पास, तो क्यों ना उससे फायदा उठाया जाए। तो कल भी यही हुआ, बात करते करते वो बात अधूरी रह गई, उसका एक हिस्सा आज हम इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। ये सारा मौजू उसी हवाले से है, वो जो कल बात अधूरी रह गई थी उसी को हम मुकम्मल करेंगे। मुझे खुशी है कि आप लोग इस चीज में दिलचस्पी ले रहे थे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो जिंदगी तरतीब का नाम है, जिंदगी हुस्न का नाम है, तवाजुन का नाम है, जिंदगी नज्म ज़ब्त का नाम है। अगर जिंदगी नज्म ज़ब्त के बगैर गुजारने की कोशिश की जाए, या जिंदगी को बेतरतीब कर दिया जाए, या जिंदगी के अंदर अदम तवाजुन आ जाए, अदम बर्दाश्त आ जाए, तो जिंदगी का सारा हुस्न मांद पड़ जाता है। ये मैंने सारी जिंदगी में यही चीज सीखी है कि हर चीज का एक उसूल है, एक कायदा है, एक ज़ाबिता है उसको करने का। तो हम दरअसल जिंदगी में जब हमारे सामने नाकामियां आती हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम जिंदगी में तरतीब का ख्याल नहीं रखते। तरतीब से मुराद ये है कि जो काम जिस मौके पर करने वाला होता है, हम उस मौके पर वो काम नहीं करते, या उस काम को जिस तरह करने का हक है हम शायद वो हक अदा नहीं करते। और चूंकि ये सबसे पहली हक शिकनी है जो हम करते हैं, इस वजह से हमारी फिर बहुत सारी हकूक जो है वो उनकी शिकनी हो रही होती है, हमारी हक शिकनी हो रही होती है। अब हम एक कौम है, 21वीं सदी में बहुत सारी अक़वाम इस वक्त मौजूद हैं दुनिया के खित्ते पर, कितने ममालिक हैं। तो मैं चूंकि कुरान को जब आप मुताला करते हैं ना, तो आप फिर चीज़ों को थोड़ा सा यूनिवर्सल अंदाज में आलमी सतह पे जाके देखते हैं। तो मैंने सोचना ये शुरू किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज के दिन तक एक जैसे तजुर्बात हुए हैं सारी कौमों के साथ। टेक्नोलॉजी बदलती रही, आलात बदल गए, जंगी हथियार तब्दील होते चले गए, लेकिन इंसान की जो नफ्सियात के बुनियादी रवैये थे, बुनियादी पैमाने, वो आज भी वही हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में थे। वो अदावत जो काबील और हाबील के दरमियान थी, वही अदावत आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। कुछ भी नहीं बदला। लिबास बदली हो गया, जबान बदली हो गई, हमारे लहजे थोड़े तब्दील हो गए, हमारे कद थोड़े से छोटे बड़े हो गए,
ہم تھوڑے دبلے پتلے ہو گئے، موٹے ہو گئے، لیکن آج بھی ہم وہی انسان ہیں، جنت سے بے دخل کیے ہوئے انسان۔ تو میں تمام قوموں کو، میں نے چونکہ ایک ڈائری میں چارٹ بنایا ہوا ہے، میں کسی دن آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ تو چونکہ کالج کے زمانے سے مجھے عادت تھی قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں ان کو پڑھنے کی، تو میں عروج و زوال کے بارے میں غور کرتا رہتا تھا۔ اب اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک تصویر چلتی ہے، یعنی یہاں 21ویں صدی میں ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں، میں اور آپ سوچتے ہیں، دنیا میں اس وقت جس قدر بھی تقسیم نظر آتی ہے ہمیں، یہ جس قدر بھی ملکوں کے اندر تقسیمیں ہوئی ہیں، یہ سب نفرتوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جہاں پہ حق شکنی ہوئی، جہاں پہ کوئی ایک طبقہ غالب آ گیا، اس نے اپنے دوسرے طبقات کو مغلوب کر کے ان کے حقوق کو توڑنے کی کوشش کی، لہٰذا نتیجے میں وہ جو دوسرا حق لینے والے لوگ تھے، مغلوب طبقہ، ان کے اندر ایک انتقام کی کیفیت پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، حق کے لیے آواز اٹھانے پر ان کو زبردستی کچلا گیا، اور جب زبردستی کچلا گیا تو وہ ایک دفعہ تو دب گئے، لیکن کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ یہ جو مزاحمت تھی یہ دب گئی ہو۔ تو ہمیشہ مزاحمت کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی نسل میں جا کے پھر سر اٹھاتی، اور پھر آخرکار ایک الگ وطن کا ایک مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑنے لگتا۔ آج تک میری اپنی تاریخ جو میرا مطالعہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں اس میں، اساتذہ اکرام میری رہنمائی کر سکتے ہیں، میں نے جتنی قوموں کو پڑھا ہے، مجھے یہی نظر آیا کہ جہاں جہاں پہ ملک ٹوٹے ہیں، جہاں جہاں نئے ملک بنے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑا محرک یہ تھا کہ وہ اقلیت یا وہ لوگ جو وہاں پہ خوش نہیں تھے، ان کو حقوق نہیں مل رہے تھے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی، ان کے اندر احساس محرومی اور احساس کمتری جڑ پکڑنا شروع ہو گیا۔ لہٰذا آہستہ آہستہ ان کے اندر کچھ ایسے مفکر پیدا ہوئے جنہوں نے یہ سوچ پیدا کی کہ بھائی ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری قوموں کو ہم ایک نقطے پہ لا کے کھڑا کرنا چاہیں، ساری قوموں کو، تو ایک نقطہ یہی ہاتھ میں آتا ہے کہ جس وقت کسی معاشرے میں عدل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، تم سے پہلے والی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی بڑا طاقتور جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی غریب بے بس جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ تو میں چونکہ ہر سیشن میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، لیکن صرف حوالہ نہیں دیتا، میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر اس کے پیچھے اتنی کون سی بڑی حکمت ہے، یقیناً ہوگی، بہت گہری بات ہوگی۔ تو میں جب اس کو کھولنا شروع کرتا ہوں، اس کی پرتیں، آپ یقین مانیے، آپ نوجوان نسل، آپ حیران ہو جائیں گے کہ پوری قوموں کے اوپر نظر ہے نبی پاک علیہ السلام کی، اور قومیں واقعی اب قومیں ہم سوچیں تباہ کیسے ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ نوجوانوں کے سامنے، میرے سامنے اگر عدل نہ ہو رہا ہو، نہ انصافی ہو رہی ہو، مجھے پتا ہو کہ میری کچہریوں میں کیا ہوتا ہے، مجھے ہر روز میڈیا کے ذریعے خبر مل رہی ہو کہ ہماری عدالتوں سے طاقتور مجرم بری ہو رہے ہیں، مجھے ہر روز اخباروں میں یہ خبر پڑھنے کو ملے کہ فلاں طاقتور جو ہے وہ اپنی طاقت کے نشے میں قانون کو خرید کر آگے بڑھ گیا ہے، اور فلاں بے گناہ تھا لیکن غریب ہونے کی وجہ سے پھانسی گھاٹ پہ چڑھا گیا۔ تو یہ جو انسان کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے عدم تحفظ کی، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک ریونج پیدا ہوگا۔ جب ریونج پیدا ہوگا تو اس کا ڈی این اے تبدیل ہوگا، اس کے ڈی این اے پہ اثرات مرتب ہوں گے، پھر وہ ایسی نسل کو پیدا کرے گا، پھر یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہر قدم کے اوپر یہ جو ستائے ہوئے محرومیوں کا شکار لوگ ہیں، یہ پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے یہ گروہ بن جاتے ہیں، پھر اس گروہ سے یہ بہت بڑا جتھا بن جاتے ہیں، پھر یہ قوم بن جاتے ہیں، پھر یہ اپنا علیحدہ وطن جو ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ جب تک یہ کمزور ہوں گے، بے بس ہوں گے، یہ انسان جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، یہ کچھ نہیں کر سکتے، مار کھا لیں گے، ان کو دبا دیا جائے گا، ان کے اوپر جبر توڑے جا سکتے ہیں، لیکن سچ کبھی چھپتا نہیں۔ تو ساری قوموں کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں، کس قدر جنگیں ہو چکی ہیں، کس قدر جنگیں ہو چکی ہیں۔ بہت پرانے زمانے میں اگر آپ چلے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کے آج کے دن تک وہی پیٹرن چل رہا ہے۔ ہر پیغمبر، 1,24,000 پیغمبر آئے، سب نے ایک ہی بات کی، سب کا ایک ہی کلمہ رہا پہلے شروع میں، سب کا وہ سارا جزو ایک ہی تھا، لیکن اس وقت میں کیا ہوتا تھا، جو طاقتور لوگ ہوتے تھے وہ اس کی مخالفت کرتے تھے، اور پھر ان کے خلاف ان کے راستے میں رکاوٹیں پیش کرتے تھے، ان کو محسوس ہوتا تھا کہ شاید ان سے یہ حکومت چھینی جائے گی۔ تو کسی آنے والی قوم نے پرانی قوم کے تجربے سے سبق نہیں سیکھا، اس دھرتی کے اوپر عذابات آئے،
عاد و سمود کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی بڑی بڑی اقوام کے اوپر عذابات آئے ہیں، کسی نے سبق نہیں سیکھا، پھر وہی غلطیاں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سرشت میں کوئی ایسا سسٹم ہے کہ وہ بار بار ایک ہی کہانی کو دہراتا ہے، ایک ہی دائرے میں سفر کرتا ہے. ان نفرتوں نے ملک توڑے ہیں، ان نفرتوں کی وجہ سے بھائی بھائی سے ناراض ہوا ہے، بھائی نے بھائی کا گلا کاٹا ہے، اور 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز یہ کام بادشاہوں کی وجہ سے ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں. جو اساتذہ ہیں تاریخ کے وہ مجھے میری رہنمائی کر سکتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم انسانوں کو اگر 1,24,000 پیغمبر اور بھی بھیج دیے جاتے تو ہم نے اپنی اس حرکت سے باز نہیں آنا. یہ ہماری سرشت میں کہیں شامل ہے. اب میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ کہاں سے یہ نظام چلتا ہے اس حوالے سے. تو کل جو رات کو بھی میں موضوع جو میں نے چھیڑا تھا اس میں یہی آپ کو بات کرنے لگا تھا کہ آپ انسان ایک تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے، یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب تصویر کا ایک رخ ہمارے سامنے ہوگا تو ہم کبھی بھی حالات کا منطقی نتیجہ نہیں نکال سکتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ جو فرقہ واریت کا یہ ہے ہی اسی وجہ سے کہ ہم تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں. علماء کرام جیسے قرآن میں آپ کو بتاؤں، ہم نے جو بچپن سے سیکھا ہے کہ اگر کسی مسئلے کا حل درپیش ہو تو آپ کو 4 سٹیپ جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں. یہ ہم نے بچپن سے سیکھا. سب سے پہلے آپ قرآن سے رہنمائی لیں گے. قرآن سے مراد یہ کہ وہ لوگ جو علماء قرآن ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے. اگر کوئی چیز قرآن سے آپ کو نہیں ملتی، کسی بھی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا یا آپ اس سطح پہ نہیں ہیں، تو پھر آپ جو حدیث ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. حدیث سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے عالم ہیں، حدیث کا علم رکھنے والے محدث، ان سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی اس معاملے میں حدیث کیا کہتی ہے. اور اگر آپ کو قرآن اور حدیث دونوں سے کوئی چیز نہ ملے تو پھر تیسری ترتیب اس کی یہ بنتی ہے کہ آپ اجماع کرتے ہیں. اجماع یعنی جمع کرتے ہیں. اجماع کا مطلب کہ مختلف علماء کرام جو تھنکر ہیں، تھنک ٹینکس، وہ بیٹھتے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر ایک رائے زنی کرتے ہیں. اور اگر آپ کو اجماع کے بعد بھی کسی خاص نتیجے پہ، لاجیکل کنکلوژن پہ آپ نہ پہنچیں تو پھر آپ قیاس کرتے ہیں. قیاس کے لیے بھی بندے کا ریشنل ہونا بڑا ضروری ہے کہ اس کا ذہن کام کرتا ہو. یعنی ہر بندہ قیاس نہیں کر سکتا. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو میں علامہ اقبال کے اس شعر پہ اکثر غور کرتا تھا. اس کے اندر ایک لفظ ہے ترکیب. یہ جو ترکیب ہوتی ہے نا، یہ سٹرکچر ہوتا ہے. سٹرکچر، سانچہ، ہر چیز کا ایک سانچہ ہے. تو اگر آپ قوموں کے اس سانچے پہ غور کریں، نسل در نسل ایک ہی سانچہ رہا، نفرتوں کا، بغض کا، حسد کا، جلن کا. ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ کھانے سے بیمار ہو جاؤں گا، وہ پھر بھی کھاتا ہے. ہر بندے کو پتا ہے نفرتوں سے گھر اجڑ جاتے ہیں، پھر بھی نفرتیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. ہر بندے کو پتا ہے کہ جب محرومیاں ہوں گی تو بغاوت ہوگی، پھر بھی محرومیاں ہوتی ہیں. اور ہر بندے کو پتا ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے، ہلاکت ہوتی ہے، اس کے باوجود جنگیں ہوتی رہیں. اور جنگیں ہمیشہ ایک دو حکمرانوں کی اپنی ضد اور انا کی وجہ سے ہوئی ہیں. تاریخ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اگر آپ عالمی جنگوں کا حوالہ لے لیں، جتنے آپ کو قحط نظر آتے ہیں، بیماریاں نظر آتی ہیں، ان کے پیچھے کسی نہ کسی بادشاہ کی ضد تھی، انا تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کا لاکھوں لوگ لقمہ اجل ہو گئے، اس ضد اور انا کی بھیڑ چڑھ گئے. ہر دور میں یہ جو سمندر ہے نا، ہمارا سمندر جس کو کہتے ہیں 3/4 ہے زمین کا، اس کے اندر لاکھوں لوگ پھینکے گئے ہیں. تاریخ کے اندر لاکھوں لوگوں کو کاٹ کے پھینکا گیا ہے. یہ بادل بنتے ہیں، یہ بارشیں برستی ہیں ہمارے اوپر، جس کے اندر اللہ جانتا ہے کتنے لوگ دفن ہیں اس پانی کے اندر، کتنے لوگوں کی تاثیر ہے ان بادلوں کے اندر، اس بارش کے اندر. یہ جس مٹی میں استاد محترم واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نظر نصیب ہو جائے، آنکھ نصیب ہو جائے، تو آپ کو ہر طرف قبرستان نظر آئیں گے. دیکھیں نا، ہم یہاں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، پتہ نہیں یہاں پہ ہم سے پہلے کیا تھا. ہمارے جہاں پہ پلازے بنے ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، جہاں پہ گھر ہیں، جہاں پہ وہاں قبرستان ہے، وہاں نیچے لوگ دفن ہیں. آخر ہم سے پہلے جو 1,24,000 پیغمبروں کی قومیں تھی، وہ بھی تو اسی مٹی میں دفن ہوئی. اسی مٹی میں وہ تمام سونا، چاندی، زیورات، ہیرے
جس کی خاطر جنگیں ہوئی وہ بھی اسی مٹی میں ہے، کوئی کچھ نہیں لے کر گیا، اسی مٹی سے نکلتا ہے، اسی مٹی پہ خون بہتا ہے، اسی مٹی میں خون بہانے والے اور جن کا بہتا ہے دونوں دفن ہو جاتے ہیں، کوئی ایک دھیلا بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو کتنے ہیرے ڈائمنڈز کی ہمیں کہانیاں ملتی ہیں کہ فلاں ہیرا کوہ نور کدھر گئے، وہ سب اسی مٹی سے نکلے، اسی مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا انسان نے سبق سیکھا؟ نہیں سیکھا۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کو جنگوں کا شوق ہے۔ یہ انسان یعنی اولاد آدم کی کوئی سرشت ایسی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا ہے، ہم جس کا ستم سہتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، یہ مسجدوں میں، یہ چرچز کے اندر، یہ بارگاہوں کے اندر، یہ مارکیٹوں کے اندر یہ کون دھماکے کرتی؟ یہ وہ سوچ ہے جو کبھی نہیں بدلتی، یہ ہر دور میں رہی ہے، ہر دور میں نفرتیں پھیلانے والی سوچ یہ موجود رہی تھی، موجود ہے، موجود رہے گی۔ ہم زیادہ سے زیادہ چوائسز کر سکتے ہیں، اپنا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو جو رات کو بھی یہ سمجھانے لگا تھا اس پہ اس ترتیب کو ذرا غور کیجیے گا، میں اس کو ملا دیتا ہوں اس کے ساتھ۔ ہم جب تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں تو حالات کا منطقی نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ اس بات کو ذرا نوجوان سمجھے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ سچ بولنا ہے، آلویز اسپیک ٹروتھ، یہ اسکولوں میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ آدھی پکچر ہے۔ جب آپ بچے کو یہ کہتے ہو ہمیشہ سچ بولو، تو کیا وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے؟ نہیں، وہ ہمیشہ سچ نہیں بولتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو فکشن میں رکھا ہے۔ آپ اس کو ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سچ بولنے کی دوسری تصویر کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمیشہ سچ نہیں بولا جا سکتا۔ میں اور آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے، اچانک ایک نوجوان لڑکی دوڑتی ہوئی آتی ہے، اس کے پیچھے 7 گنڈے لگے ہوئے، وہ آ کے مجھے کہتی ہے کہ یار شاہ جی مجھے بچاؤ، میری عزت کو خطرہ ہے، میرے پیچھے گنڈے لگے ہوئے۔ میں اس کو کہتا ہوں بھائی آپ چھپ جاؤ، میرے بیڈ کے نیچے چھپ جاؤ یا الماری میں گھس جاؤ۔ میں چھپا دیتا ہوں اس کو، میں اس کی عزت کا رکھوالا بن جاتا ہوں۔ وہ گنڈے آتے ہیں، آ کے دروازہ ناک کرتے ہیں، اب شاہ جی بہت شریف النفس ہے۔ گنڈے آ کے کہیں گے کہ شاہ جی آپ نے ایک لڑکی کو تو نہیں دیکھا؟ تو میں ان کو کہوں گا ہاں جی، چونکہ مجھے ماں جی نے کہا تھا آلویز اسپیک ٹروتھ، مولوی صاحب بھی کہتے تھے ہمیشہ سچ بولو، لہٰذا مجھے اب سچ بولنا ہے۔ میں ان کو کہوں گا جی آئیے، میں نے اس کو بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ سو یو کین ویل امیجن کہ کیا سچویشن ہوگی۔ تو گویا اس موقع پہ اب مجھے سچ نہیں بولنا تھا، اس موقع پہ مجھے حکمت سے کام لینا تھا۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے ایسے مشن ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ اگر انسان وہ سچ بول دے تو اس کا مشن جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو اس لیے اس موقع پہ بعض اوقات جھوٹ بولنا جو ہے وہ سچ سے زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہوتی ہے حکمت، یعنی کس موقع پہ آپ نے بولنا ہے، کتنا بولنا ہے۔ اب جہاں پہ جو میں اکثر کہتا ہوں تو پمفلٹی رویے کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے دین کی 2-4 باتیں سیکھ لیں، علماء کرام سے آپ نے کنسلٹ نہیں کیا، رہنمائی نہیں لی، اور اپنے طور پر اندازہ لگا لیا کہ یہ دین ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ یعنی چھوٹے سے دانت درد کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور دین کو آپ خود سے ہی استنباط کر لیں، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کے سارے زاویوں کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ دراصل ہو کیا رہا ہے۔ تو ہم نے چونکہ بات کی تھی یہ فریڈم کے حوالے سے، جو خواتین، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے دور میں بھی اس وقت چلی تھی ایمنسیپیشن، اس کے لیے لفظ یوز ہوتا تھا ایمنسیپیشن، یعنی عورتوں کی وہ آزادی کی ایک لہر جو ہے وہ چلتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو یہ سارا فیمنزم اور وہ نظر آتی ہے۔ اسلام سے بڑھ کر میں آپ کو اپنی تعلیمات کی جو میری ایجوکیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ہمارے ہاں جس قدر عورت خوش ہے، محفوظ ہے، محترم ہے، وہ شاید ہی دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ وہ اپنی حدود کے اندر اس کو مکمل پروٹیکشن ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ بڑی تلخ بات ہے، چونکہ اسلام کی اگر ایک پکچر آپ کو نظر آئی ہو، ایک پکچر نظر آئی ہو اور آدھی تصویر آپ نے دیکھی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عورت کو جائیداد سے تو نکال دیں گے، لیکن جب آپ نے اس پہ ظلم کرنا ہے تو آپ اسلام کی کوئی نہ کوئی آیت اور حدیث نکال لیں گے۔ نکاح کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، جس میں انسان یعنی مرد کا فائدہ ہوتا ہو، اس میں اسلام کو سامنے لے آیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی اسلام کی تعلیم پوری نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہتا ہے، قالت الاعراب آمنا، وہ اپنی آیت پڑھی ہوگی، قرآن کے اندر ہے کہ عرب کے بدو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تو ان کو جواب دیا گیا کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے، ایمان ابھی تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ ایک اور بڑی زبردست آیت ہے جس کے بعد یہ آتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ،
اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اگر میں نے ہاتھ اندر کر دیا اور میں نے کہا جی میری 5 انگلیاں مسلمان ہو گئی تو میں دعویٰ کرنا شروع کر دوں, یا میں نے صرف اپنی گردن سے اوپر چہرہ مسلمان کر لیا اور میرا قلب جو ہے, میرا نفس مسلمان نہیں ہوا, تو میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں؟ تو اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ پورے کے پورے مسلمان ہو جائیں, جس کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کو اگر 10 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, ایک حصہ عبادات کا ہے, 9 حصے معاملات کے ہیں. 9 حصے معاملات کے ہیں. معاملات کا مطلب یہ میری اور آپ کی ڈیلنگز, ہمسائے کی ہمسائے کے ساتھ ڈیلنگ, اولاد کی ماں باپ کے ساتھ ڈیلنگ, تاجر کی جو گاہک ہے اس کے ساتھ ڈیلنگ, رعایا کے ساتھ اس کے حاکم کی ڈیلنگ. سارا اسلام جس کو حقوق العباد بھی کہا جاتا ہے, یہ 9 حصے ہیں. ان 9 حصوں کے اوپر یہ پلے کارڈ اٹھانے والے بات نہیں کرتے, ان 9 حصوں پہ بات نہیں ہوتی. ہمارے حقوق کے لیے یا پسی ہوئی خواتین کے حقوق کے لیے کوئی باہر نہیں نکلتا. یہ بات, اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. یہ صرف حدود اللہ سے بغاوت کے لیے باہر نکلتے ہیں, یہ حدود اللہ سے بغاوت کے لیے باہر نکلتے ہیں کیونکہ پیک پہ بیٹھے ہیں. دوسری پیک پہ بیٹھے ہوئے بھی حدود اللہ کو پامال کرتے ہیں, انہوں نے اپنی طرف سے پابندیاں لگا لی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ قرآن کی کچھ باتوں پہ ایمان لے آتے ہو اور کچھ سے کفر کر دیتے ہو. تو جہاں پہ یہ چیز ہو نا کہ آپ تھوڑا سا آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو جائیں, یا آدھا کوا ہو جائے اور آدھا کبوتر ہو جائیں, وہاں گڑبڑ ہے. یا آپ, یہ دو رنگی ہوتی ہے. یعنی دو رنگی کیا ہے کہ آپ آدھے مسلمان ہو گئے اور آدھے آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ نظام دوسرا چل رہا ہے. حقوق نسواں کے اوپر سب سے بڑا ستم جو ڈھایا ہے وہ ان 2 طبقات نے, یہ جو 2 انتہاؤں والے ہیں, کیونکہ ان کے پاس بھی آدھی تصویر ہے, دوسرے کے پاس بھی آدھی تصویر ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل تصویر بنا کے بھیجا ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, علامہ اقبال نے فرمایا تھا. عورت مکمل تھی تو میرے اور آپ جیسے مکمل انسان کو وہ تخلیق کرتی ہیں, ادھوری تخلیق نہیں کرتی, ہمیں مکمل تخلیق کرتی ہے عورت. تو عورت کیسے عادی ہو سکتی ہے؟ اور جب عورت عادی نہیں ہے تو اس کے آدھے حقوق کی بات کیوں کی جائے, اس کی پورے حقوق کی بات کیوں نہ کی جائے؟ پورے حقوق, 100% حقوق, اور 100% حقوق میں اس کو پروٹیکشن ہے, اس کو تحفظ حاصل ہے. میں بڑا کلیئر ہوں, اگر آپ اس پہ کہیں تو میں 6-7 گھنٹے اس کے اوپر میں بول سکتا ہوں اس حوالے سے. اور ہماری تمام خواتین برسر روزگار ہیں, کالجز میں پڑھاتی ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھاتی ہیں, بڑی محترم, بڑی زبردست خواتین, ویل ایجوکیٹڈ. مسئلہ کیا ہے, جنہوں نے 2-4 پمفلٹ پڑھ لیے وہ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے دین کو سمجھ لیا. اور بھائی 360 زاویے ہیں دین کے, علماء کرام سے پوچھا کریں, مفتیان کرام سے پوچھا کریں, جو لرنڈ سولز ہیں ان سے پوچھا کریں. میں اور آپ اس قابل نہیں ہے کہ ہم خود سے دین کے بارے میں کوئی بات کر سکیں. ہم سوال ضرور اٹھا سکتے ہیں لیکن سوال بھی ادب کے دائرے میں ہوگا. یہ دونوں انتہاؤں والے بدتمیزی کرتے ہیں, آپ ان کو غور سے سنیں, دونوں انتہاؤں والے بدتمیزی کریں گے. اور بدتمیزی میں کیا ہوتا ہے, یا میں آپ کو بتاؤں بہت بڑی سزا ہے. میں سوشل میڈیا پہ یقین مانے دیکھتا ہوں نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں, ان کو ٹرینڈ ہی نہیں کیا جاتا. اللہ کی ذات کے حوالے سے, نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے, مکہ اور مدینہ حرمین شریفین کے حوالے سے مذاق میں بھی کوئی گمان نہ کریں, کوئی بات نہ کریں مذاق میں بھی. لطیفے بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اس کے اوپر, مدینہ کی ریاست اور فلاں, اور آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ کتنی ننگی تاریں ہیں. اس بات کو ذرا سمجھیے گا. اس لیے بات کرنے سے پہلے قرآن میں یہ ہے کہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں, ہم گمانوں کا شکار لوگ ہیں. ساری قوموں کا یہی حال رہا, سب نے پیغمبروں کی دی ہوئی تعلیمات کو ان کا تمسخر اڑایا. نبی پاک علیہ السلام تک ہم دیکھتے ہیں تمسخر اڑانے والے موجود تھے. سنجیدہ موضوعات کا تمسخر اڑایا جاتا ہے, لوگوں کو ٹھٹھا سوچتا ہے, مذاق سوچتا ہے, ہیومرس انداز میں بات کرتے ہیں. یہ بڑی تلخ باتیں ہیں میری جان. ابھی عورتوں کے حقوق تمسخر اڑانے والا موضوع نہیں ہے, یہ سنجیدہ موضوع ہے. اس کے اوپر علماء کرام کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی, اس کے اوپر قوانین مرتب ہونے چاہیے تھے. یہ انتہاؤں والوں کے سپرد اگر آپ نے معاشرہ کر دیا, یہ آپ کو تباہ کر دیں گے. یہ دونوں انتہائیں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں. میں اس معاملے میں بالکل کلیئر کٹ ہوں. مستند علماء کرام سے پوچھا کریں جو بھی بات ہو. اور نوجوان نسل, یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں, میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں, میں تینوں الفاظ بول کے آپ کو کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے دین کی گاڑی کی خود ڈرائیونگ مت کریں, نقصان کر دیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ جس کا سچ بول رہے ہیں وہ نقصان ہو رہا ہے. جو آپ سچ بول رہے ہیں وہ نقصان کر رہے ہیں اسلام کا. حکمت اور بصیرت بڑی ہے,
जब जंग हो ना, ये बात जरा ज़हन में रखें, दोनों मुल्क आमने सामने हो, जंग हो, तो उसमें सिपाही सच नहीं बोला करते। उसमें सिपाही सच नहीं बोलते कि हाँ जी मैं आपको बताता हूं हमारे जहाज कहां कहां पे खड़े हैं और हमारे मोर्चे कहां कहां पे बने हुए। उस मौके पे झूठ ही चलता है, और वो झूठ उस वक्त पूरी कौम को हिफाजत में लेने वाला होता है, बहुत बड़ा सवाब होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। एक वाकया मैंने कहीं पढ़ा था बचपन में। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास सहाबा, दो सहाबी आए रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, बड़े उदास परेशान। तो मस्जिद नबवी में दूसरे जो सहाबा थे उन्होंने थोड़ा मजाक उड़ाया, जैसे दोस्त यार आपस में मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुम वहां पे रहते हो, चूंकि वो उस वक्त अरब के वो जो जहल कुफार थे उनके साथ वो रहते थे, वहां पे जासूसी का निजाम था उनका। तो चूंकि वहां पे उन्हीं का रूप उन्होंने भर के रहना था, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को उन्होंने शिकायत लगाई कि ये हमें छेड़ते हैं कि जनाब हम तो नमाजें पढ़ते हैं मस्जिद नबवी में और नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करते हैं, तो तुम लोग तो वहां पे ना नमाज ना रोजा ना ज़कात ना हज, तो तुम तो भाई गए। तो वो परेशान हो गए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि जो ड्यूटी तुम दे रहे हो उनकी वजह से ये मजे में है, उनकी वजह से ये मजे में है। मकसद मेरा कहने का, मुझे नहीं पता इस वाक्य के पीछे इसकी सदाकत क्या है, मैंने पढ़ा था कहीं, मैं इसके बारे में अभी तहकीक करूंगा कि ये वाक्या इसकी सनद क्या है, लेकिन मैंने ये सुना था बचपन में, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया बगैर हवाले के। मकसद ये कहने का, जो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक, आपको देखना ये पड़ेगा कि कब किस मौके पे क्या हो रहा है। तस्वीर का आधा रुख ना देखें। आधा रुख देखने वाली नस्लें तबाह होती रही हैं, बादशाहों के जिद का और उनकी अना का शिकार होती रही। आप अपने यहां पे अभी देख लें, जंग का जो माहौल बनता है, ये नफरतों की कहां ले जाएंगी? क्या हमने माजी से कुछ सबक सीखा है? कहां ले जाएंगे? मैं आपको बड़ा खुल के बताता हूं, यहां आपको पब्लिक फोरम पे मैं बताता हूं, बड़े सगीर पाको हिंद क्यों तकसीम हुआ? बिकॉज वी वर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं थे। बांग्लादेश क्यों बना? चूंकि वो खुश नहीं थे। महरूमियां आई, जब महरूमियां पैदा होती हैं साजिशें होती हैं। महरूमियों का शिकार इंसान का दिमाग ब्रेन वॉश करना आसान हो जाता है। बड़े बड़े असातिज़ा ने किताबें लिखी हैं भाई इसके ऊपर, पीएचडीज की हुई हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैंने वो कुतुब पढ़ी हुई हैं कि मुहर्रिकात क्या होते हैं जब मुल्क टूटते हैं। अभी मैं बड़े अरसे से लिख रहा हूं, पिछले कई सालों से रियासती अकाबरीन के साथ मैं ये गोश गुजार करता रहता हूं, जिसकी वजह से आपको पता है पिछले कई सालों से इसके ऊपर कैंपेन चल रही है कि अगर हमारी आपस में नफरतें हो गई, ये लिसानी जो कोशिश की जाती है, कभी पंजाबी को, कभी सिंधी को, कभी बलोची, कभी पठान, कभी फलां, और भाई सब आपस में भाई भाई हैं। कुरान ने ये भाई भाई का असूल देकर हर साजिश का कला कमा कर दिया था। वातासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, हमने इस चीज को नहीं माना, फिर के हमने बना दिए। कुरान कहता है कि आप भाई भाई हैं मोमिन आपस में, हम भाई भाई नहीं हैं। हम मसलक की खातिर कत्ल करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। और मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से बता रहा हूं, जो लोग आपको इंतहा पसंद बनाते हैं वो अपने बच्चों को यूरोप में पढ़ाते हैं। इस बात पे तहकीक करें, कभी किसी जोश दिलाने वाले इंतहा पसंद का अपना बच्चा वो कारे खैर नहीं करेगा जो कारे खैर वो आपसे करवाना चाहता है। वजह क्या है? आपको क्यों आगे किया जाता है? गरीबों के नौजवान बच्चों को क्यों आगे किया जाता है? उनको क्यों कुर्बान घाट में डाला जाता है? वजह यह है कि हमारे पास जिंदगी की महरूमियां होती हैं, हम बस जी सर झुकाया हुआ बगैर हिकमत के, बसीरत के बात मान लेते हैं। कुरान का ये फैसला है, मेरा नहीं है। कुरान ये कहता है कि अल्लाह के मोमिन बंदे वो हैं जो कुरान की आयतों पर भी अंधाधुंध नहीं गिरते। आपके सामने कोई कुरान की तिलावत करे ना कि ये कुरान की आयत है, तो फर्ज आपका बनता है कुरान के हवाले से कि आप उसकी तहकीक करें कि आया ये कुरान की आयत है या नहीं। हमने तहकीक, हमें सोशल मीडिया पे पोस्ट आई, शेयर कर दी। ये सबसे बड़ा फसाद है जो ये फैला रहे हैं। और नौजवानों को चूंकि पता नहीं है, मैं उनको गाहे बगाहे कहता रहता हूं कि खुदा के लिए क़यामत के दिन ये सारी चीजों का हिसाब देना होगा। एक पोस्ट आपकी बख्शिश का सबब बन सकती है, एक पोस्ट आपको जहन्नम में डालने का सबब बन सकती है। बहुत एहतियात किया करें, बहुत तहकीक कर लिया करें। आपको कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, आपको कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तस्वीर का दोनों रुख उसके देखा करें। कोई बंदे ने बात की है, क्यों बात की है? यहां हमारे यहाँ कल्चर बन गया हुआ पगड़ियां उछालने वाला, किसी बहू बेटी बहन की इज्जत महफूज नहीं। ये जो नौजवानों में आए, मैं इनको भी कसूरवार नहीं कहता, कहां से सीख रहे हैं ये? आपके मीडिया के सियासी टॉक शोज में जो हशर हुआ है, जितनी गालियां इस नौजवान नस्ल ने सुनी है,
بچپن سے جو 5ویں کلاس سے شروع ہوئے تھے اب کالج میں پہنچ گئے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، سیاسی جلسوں کے اندر جھوٹ سن رہے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. یہ کیوں نہیں اچھالیں گے سوشل میڈیا پہ؟ ان کی تربیت آپ لوگوں نے ایسے کی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ معتدل بندہ آپ کو کہہ رہا ہے جس کا یہ جو کڑتا رہتا ہے اپنی نوجوان نسل کو دیکھ کے. اب میں اپنے فری لانسرز کو دیکھتا ہوں، اپنے اسپارٹنز کو دیکھتا ہوں، یقین مانے ان کی پروفائلز بہت بہتر ہیں. وجہ کیا ہے؟ محنت کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یار ہم نے اپنے حالات بدلنے ہیں. ان کے پاس، اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ. یا ان کے پاس پیسہ بہت ہے، ان کے گھروں میں بہت پیسہ ہے اور وہ فارغ وقت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ شغل لگاتے ہیں، یہ شغل ہے ان کا. یا کوئی ایسا، میں نے زیادہ تر تعداد دیکھی ہے سرکاری ملازموں کی، انہیں پتا تنخواہ بھی مل جائے گی، پینشن بھی مل جائے گی، بیٹھے ہیں آ کے شغل لگاتے ہیں. شغل میں سیاست کھیلتے ہیں، مسلک کھیلتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، میمز بناتے ہیں، فلانا ٹرولنگ کرنا شروع کر دی. ان کو پتا ہے ان کا نظام چل رہا ہے. اسی طریقے سے تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو نادان ہے، نادان لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. چوتھی سب سے خطرناک صورت وہ ہے جو لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں، وہ ہماری صفوں میں موجود ہوتے ہیں، ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کریٹ کرنا ہے. وہ ایک سازش پیدا کریں گے، ایک فتنہ درمیان میں پیدا کریں گے اور وہ بات پھیلتی ہوئی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. یہ 4 قسم کے لوگ میری نظر میں آئے ہیں. باقی جو سیلف میڈ لوگ ہیں، محنت کرنے والے ہیں، مزدور ہیں، اس میں سرکاری ملازمین بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں. کوئی لائق بچہ میں نے فیس بک پہ اس طریقے سے بونگیاں مارتے ہوئے نہیں دیکھا. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ میری تحقیق ہے. ہمیشہ نالائق لوگ پوسٹیں بغیر تحقیق کے کیوں شیئر کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ بنیادی طور پر نالائق ہے. میں کل آپ کو بتا رہا تھا، انسان کی شخصیت، میں اسی شخصیت کے ساتھ کسی ادارے میں جاؤں گا، اگر میرے ماحول نے مجھے جھوٹا بنایا ہے، میرے ماحول نے مجھے خیانت کی طرف مائل کیا ہے، میرے ماحول میں جبر تھا، تشدد تھا، تو میں اگر اعلیٰ افسر بن جاتا ہوں، کسی ادارے میں ڈائریکٹر بنتا ہوں، تو مجھے چونکہ طاقت بھی مل گئی، بدتمیز میں پہلے سے تھا، لہٰذا اب میری بدتمیزی کو طاقت مل جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے انسان کو جس کے اندر انسانیت نہ ہو وردی بھی دے دیں، اس کے پاس وردی کی بھی طاقت آ جائے، وہ اس وردی کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا. ایسے بندے کے پاس کالا کوٹ آ جائے، وہ کالے کوٹ کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا. ایسے بندے کے ہاتھ میں قلم آ جائے، وہ قلم سے لوگوں کو کچلے گا. ایسے بندے کے ہاتھ میں، یاد رکھیں، عدل کا ترازو آ جائے، وہ عدل کے نام پر لوگوں کو پھانسی گھاٹ تک پہنچا دے گا. شخصیت میٹر کرتی ہے، سوک ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی سوک ٹریننگ کرنی ہوگی. ریاست کے اکابرین کو میں پتہ نہیں کب سے کہہ رہا ہوں، میں ان سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ سوک ٹریننگ کے اوپر زور دیں. نوجوانوں کو منطق پڑھائیں، ان کو لاجک سمجھائیں، چیزوں کو کس طریقے سے انہیں نتائج کو اخذ کرنا ہے. انہیں بتائیں کہ اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، یہ نہ ہو انجانے میں تم کسی پر ظلم کر بیٹھو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں صرف یہاں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں انڈیا میں بھی، یقین مانے، میں لاکھوں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ روزگار کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں نوجوان سٹرگل کر رہے ہیں. یہ ہمارے فری لانسنگ پہ کوئی ان کے پاس فالتو ٹائم ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی بے تکی چیزوں میں یہ شامل ہو. وجہ کیا ہے؟ انہیں پتا ہے ہم نے اپنے گھر کے چولہے روشن کرنے ہیں، چراغ روشن کرنے ہیں. ان کے پاس ان فضولیات کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ ہم محنت کریں گے، دیہڑی لگے گی، ہمارا نظام چلے گا. وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. جن کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، میں نے آپ کو بتایا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. یا تو ان کے پاس پیسہ بہت ہے، حرام کا پیسہ ہو سکتا ہے، یا ان کو نسل در نسل بہت فنڈز ملے ہوں گے، یا ان کو پتا ہے کہ یار کچھ بھی نہ کرو احتساب ہونا نہیں، تنخواہ بھی مل جائے گی، پینشن بھی مل جائے گی. وہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پیتے ہیں، سوٹے لگاتے ہیں اور 7 جناب پوسٹیں کرتے رہتے ہیں. یہ سوچے بغیر کہ بھائی ہماری تربیت ہی نہیں ہے، نہ آپ کو قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ اجماع کا پتہ، نہ قیاس آپ کرنے کی پوزیشن میں ہے. آپ ہوتے کون ہیں اسلام کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے والے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نہیں کرتا، علماء کرام کا فرض بنتا ہے. بھائی انہوں نے زندگیوں، یعنی سکل تو آپ مہینے میں لے سکتے ہو نا میری جان. فوٹو شاپ سیکھ لی 4 ہفتوں میں، السٹریٹر سیکھ لیا، ویب ڈیزائننگ سیکھ لی، سکل ہے. اسلام سکل نہیں ہے، سکل نہیں ہے، وہ زندگی بھر کا معاملہ ہے. علماء کرام ایک عمر لگاتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں اس کے اوپر. انہیں پتہ ہے کہ اس کے 7 زاویے مختلف بنتے ہیں. تمام زاویوں سے دیکھ کے پھر کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے فتویٰ دینا. ہم کہہ دیتے ہیں جی مفتی، یہ میٹرک فیل لوگ مفتی بنے ہوئے. مفتی کتنی بڑی منزل آپ کو پتہ ہے؟ یہ چیف جسٹس کا عہدہ جو ہوتا ہے نا، قاضی،
بہت بڑی منزل ہے، اس کو پتا ہے میرے ایک فیصلے سے یا مجھے جنت ملے گی یا مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. بہت بڑی منزل ہے. قیامت کے دن حدیث پڑھیں قاضیوں کے حوالے سے جو ہے، تو یہ بہت بڑی منزل ہے. اس پہ ایسے ایک دم سے جمپ مار کے نہ بیٹھا کرے کہ جیب میں ماچس کی ڈبیا رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک اسٹیمپ رکھی ہوئی ہے، یہ کافر وہ مسلمان، یہ کافر وہ مسلمان. بھائی سارے رخ دیکھنے پڑتے ہیں چیزوں کے. جیسے یہ بہاولپور میں ہوا کیا، اس کو کسی نے ٹرینڈ کیا ہوا کہ بھائی یہاں پہ یہ بات خلاف اسلام ہوئی ہے، اس کو قتل کر دو. جنگل میں نہیں بیٹھے ہوئے بھائی، ایک ریاست ہے، اسٹیبلشڈ ریاست ہے، یہاں ایک لا ہے. اور لا میں آپ کو بتاؤں نوجوان کیا کریں گے جب ملک کے قوانین، مشل قتل کیس یہ جو مشال خان کا ہوا تھا، آج تک کیا ہوا اس حوالے سے. ریاست ہمیں وہ ثبوت دے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس قوم پہ رحم کریں، نظریاتی طور پر رحم کریں، سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، علماء کرام کو میدان میں اتاریں، ماہر نفسیات کو میدان میں اتاریں. یہ جو انتہا پسندی ہے یہ گھر گھر میں کیوں پھیل رہی ہے؟ یہ دو انتہاؤں والوں کو آپ نے کیوں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا ہوا ہے؟ ہمارا معاشرہ معتدل تھا. یہاں میں آپ کو بتاؤں اس وقت زیادہ سکون تھا جب ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں میں ڈھول بجا کرتا تھا. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، زیادہ سکون تھا ہمارے دیہاتوں کے اندر. کوئی مسجدوں میں جھگڑا نہیں ہوتا تھا، سنی شیعہ سب ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے. اللہ جانے یہ 70s 80s کے بعد کیا ہوا کہ ہماری آپس میں گھروں کے اندر نفرتیں شروع ہو گئی. کس نے پھیلائی یہ نفرتیں؟ ہم نے اپنی رسموں کو ایک ایک کر کے نکال دیا. جناب یہ بھی کفر ہے، وہ بھی کفر ہے. تو پھر رسمیں جب خالی ہو جائیں گی، معاشرہ خالی ہوگا، تو رسمیں باہر سے آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ آپ آ گئی، آپ کرو جو کر سکتے ہو. ان کی پرفارمنس، چھوٹا سا میں آپ کو پوائنٹ دے رہا ہوں، یہ انتہاؤں والے کر کیا رہے ہیں؟ چلیں ملک کے سیاسی نظام کی زبوں حالی کے ذمہ دار ہیں سیاستدان، مان لیا سارا قصور سیاستدانوں کا ہے. مذہب کی زبوں حالی کے ذمہ دار کون ہوں گے پھر؟ ان کو قرار دیا جائے گا، یہ بچ جاتے ہیں. یہ بیڑا غرق یہ کرتے ہیں انتہاؤں والے، اور علماء کرام کے سر پہ الزام چلا جاتا ہے کہ یہ علماء کرام کچھ نہیں کر رہے. علماء کرام کو آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مولوی اسحاق صاحب تھے، دیگر علماء کرام ہیں. ہر مسلک کے بڑے مستند علماء کرام محنت کر رہے ہیں. ان کی محنت رائے گاں کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ ہم ان کو نہیں سنتے، ہم پمفلٹی لوگوں کو سنتے ہیں. کیونکہ وہ ہمارے مزے کا مسالہ دیتے ہیں، ہمارے مزے کے گیت گاتے ہیں، لہٰذا ہم ان کو سنتے ہیں. ہمیں علماء کرام کے جو مشکل راگ ہیں وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، کیونکہ وہ سچی باتیں کرتے ہیں. لہٰذا ہم مولانا طارق جمیل صاحب کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کو نہیں سننا. طاہر القادری صاحب کو ہم نے کیوں سننا ہے؟ ان کے بارے میں وہ بنتا ہے طاہر القادری صاحب جو پی ایچ ڈی، ان کے خاندان میں پی ایچ ڈی، ان کے ادارے میں پی ایچ ڈیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. 7ویں 8ویں کلاس کا پڑھا ہوا بندہ جس کو اپنے بارے میں نہیں پتا، جس کو 12 ٹینس نہیں آتے انگریزی کے، وہ بات کرے گا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے، جس کے احترام کے لیے پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. اب طارق جمیل صاحب، زبردست ریولیوشن آیا ان کی زندگی میں، ان کے بارے میں ایک بندہ بات کرے گا کہ یار طارق جمیل نو کی پتا. اتنی بدتمیزی اور بے ادبی ہے علماء کرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے، شرم نہیں آتی. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے لرزتا نہیں ہے، چیلا اپنے گرو کے بارے میں بات کرتے ہوئے کانپتا نہیں ہے کہ بھائی میں کتنا بدتمیز ہو گیا ہوں. یہ کل بھی میں آپ کو یہی درد بیان کر رہا تھا. معاشرے کو اعتدال کی ضرورت ہے، معاشرے کو اعتدال کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو اعتدال کی ضرورت ہے. یہ ساؤتھ ایشین ریجن کو اعتدال کی ضرورت ہے. یہ سب سے زیادہ پیچھے ہم کیوں رہ گئے؟ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ نفرتوں کی وجہ سے. اگر یہ نفرتیں ہماری ختم ہو جائیں، ہماری جنگیں ختم ہو جائیں، ہم سوشو اکنامک ریولوشن کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. ساری قومیں، ہم دنیا میں اس وقت راج کر رہا ہوتا ساؤتھ ایشین، ہم نہیں کر پا رہے، ہم مغلوب ہیں. وہ ہمیں اسلحہ بھی بیچتے ہیں، ہمیں لڑواتے بھی ہیں، اور پھر ہماری صلح بھی کرواتے ہیں. یہ بات سمجھے ذرا اس کو غور سے. نوجوانوں کو اپنے روزگار کی فکر ہے، ہمارے گھروں میں چراغ روشن ہو. ہم جنگیں افورڈ نہیں کر سکتے، ہمیں محبتوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. آئیں بھائی مقابلہ کریں غربت اور بے روزگاری کے خلاف، یہاں پہ بیماریوں کے خلاف. کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی. ان کے خلاف کیمپین لانچ ہونی چاہیے کہ یہ جہیز کی رسمیں ختم ہو جائیں. نہیں ہوتی. میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کو لا یعنی باتوں میں یہ 4 لوگ مصروف رکھیں گے. وہ باتیں، وہ پوسٹیں شیئر کریں گے جس کا میرا اور آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. میں بھوکا پیٹ تھا، میں بھوکا ہی سو جاؤں گا پوسٹ شیئر کر کے، کیا فائدہ ہوا مجھے؟ تو اس لیے میں نے ایک اسپارٹنس کا جو بنایا سسٹم، اور میں بچپن سے جب سے مجھے یہ ہوش آئی ہے، میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو، جب کالج میں بھی تھا، یہی کہتا رہا، بیٹے اپنی محنت کرو، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو بناؤ. یہ
टिश्यू पेपर मत बनो, लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। ये लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, ये चारों किस्म के लोग, ये वेले नकम्मे, इनके पास बड़ा माल है, इनके पास बड़ा वक्त है जाया करने के लिए, हमारे पास नहीं है, मेरे और आपके पास नहीं है। हमने एतदाल के साथ आगे बढ़ना है, खुशहाली और इस्तेहकाम के साथ हमने आगे बढ़ना है। ये बात समझ रहे हैं ना आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्ल मालूम लक। या हय्यु या कय्यूम, कोई सवाल है आप कर सकते हैं। अब हमारे यानी आप अब अंदाजा लगा लें कि हमारे आमतौर पर होता यह है ना, कहते हैं फौजी जो होते हैं ना वो बड़े जंगजू किस्म के होते हैं। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने एक जबरदस्त करवट ली है। पाकिस्तान ने, हमारी मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते। उन्हें एहसास है, वो साउथ एशियन रीजन की बात कर रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक रीजन की वो बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हो हमारी। कप्तान वो बात कर रहा है, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। ये बात समझे, ये थॉट चेंज होनी चाहिए हर तरफ। साउथ एशियन रीजन को, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपाइन, यकीन माने इतनी गुर्बत है, आपकी सोच है यार। आप दुनिया का इंडेक्स तो चेक करें, कभी दुनिया का इंडेक्स चेक करें। दो इंतहाओं वालों ने हमें कहां पे खड़ा किया है? दो इंतहाओं वाले बैरून मुल्क दौरे पे चले जाएंगे, हम नहीं जा सकते, हमने इसी मुल्क में रहना है, इसी में हम पैदा हुए, इसी में दफन होंगे। ये दो इंतहाओं वाले, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इस बात का आप रिसर्च करके देख लें। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके इलाज बाहर होते हैं, ये मुझे और आपको इस्तेमाल करते हैं इंतहाओं वाले। पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की अक्सरियत मोतदिल है। ये चंद सौ या चंद हजार लोग हैं जिनके हाथ में इख्तियार है, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। ये फराईने मिस्र के हरकारे हैं, ये नौरतन होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है नफरतें बांटने के लिए। और भाई नफरतें यहां तक पहुंचा चुकी हैं हमें, मजीद क्या करेंगी? इंडिया के मजीद 7 टुकड़े हो सकते हैं, क्या मजीद पाकिस्तान के भी टुकड़े होंगे? फिर कहां जाएंगे? फिर नफरतें खत्म हो जाएंगी। बांग्लादेश 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, नफरतें खत्म हो जाएंगी। क्या कर रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं हम? ये बात समझे। मोहब्बतों के साथ जोड़ के रखें एक दूसरे को। आप रोजगार के लिए, तालीम के लिए आगे बढ़े। नफरतें फैलाने वालों के साथ, हाँ, जब जिंदगी नजरियात के ऊपर कोई बात आ जाती है वो अलग मसला है। देखिए ना, मैं अपने घर में पीस के साथ रहना चाहता हूं, मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, लेकिन अगर कोई बंदा आके अपनी हदूद क्रॉस करेगा और मेरी हदूद में दाखिल होने की कोशिश करूंगा, मैं उसको यहां से पकड़ूंगा, फिर मेरे हाथों में जान आ जाएगी। मैं उसको वार्न करूंगा कि भाई अपनी हदूद में रहो, हद में नहीं रहेगा तो इधर से पकड़ूंगा उसको, क्योंकि मेरे हाथों में जान है। और इसलिए पकड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा करने की कोशिश में अगर मैं मर जाता हूं तो मैं शहीद करार पाऊंगा। अपने जान और माल की हिफाजत में आप अगर मर जाएं तो हमें इनाम मिलता है। जान और माल की हिफाजत में अगर हम मरते हैं, इस सिले में भी हमें शहादत का रुतबा मिलता है। वतन की हिफाजत तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो इसलिए जंगों से कुछ नहीं होता। आलमी जंगों के बाद क्या हुआ था आपको पता है? जिस्म फरोशी में इजाफा हो गया, बीमारियों में इजाफा हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी कितना अरसा बीमारियों का शिकार रहे। किसी ने सोचा? इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई इसके ऊपर। मैंने आपको बताया था, कौमें नहीं सुधरती। फिर कोई बादशाह उठता है, अपने मफाद के लिए वो फिर से ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करता है। और कौन कुर्बानी का उसमें बनेगा? अवाम कुर्बान हो जाते हैं। कौन से अवाम? वो गरीब लोग जिनके घरों में पहले ही फाके हैं, जिनके घरों में पहले ही महरूमी है। तो इसको समझें, साजिश को समझें। ये हमारी सफू में, हमारे दरमियान कुछ लोग हैं, उनके हरकारे जो नफरतें, कभी मसलक के नाम पे, कभी लिसानियत के नाम पे, इनके अपने रंग सुर्ख है मेरी जान, अपने रंग सुर्ख हैं। आप इनके बारे में कभी देखो तो सही, इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, कहां पलते हैं। इनके घरों में आप दाखिल नहीं हो सकते। जो आपके दिमाग में दाखिल हो गए हैं, आप उनके घरों में दाखिल नहीं हो सकते। मैं आपसे मिल सकता हूं, आप मुझसे मिल सकते हैं, हम एक दूसरे के पास रहते हैं। हमारे मोहल्लों में वो नफरतें फैला रहे हैं जो आपस में भाई भाई हैं, इनकी आपस में खुश गपियां हैं। आपको नजर नहीं आता कभी किसी शादी की महफिल में या सालगिरह की महफिल में ये सब आपस में खुश गपियों में मसरूफ होते हैं। इनकी सेल्फियां आती हैं, ये आपस में हंसते हैं, कट्ठी शराबें, कट्ठे कबाब, कट्ठी इनकी मैनोशी होती है। हमें, मुझे और आपको नफरतों पे रखा होता है इन्होंने, क्योंकि इसका कारोबार इसी वजह से चलता है। ये नफरतें होंगी, ये इक्तदार में रहेंगे। इस तरह के चंद लोग इक्तदार में रहेंगे।